बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुकर्रम तलबा व तालिबात, क्लास फर्स्ट ईयर, मज़मून इस्लामियात। कारी अली शेर आपसे मुखातिब है। पहले मैं 4 सबक आपको पढ़ा चुका हूँ। सफ़ा नंबर तकरीबन 30 तक। ये जिहाद वाला चैप्टर यहाँ से शुरू करना है। जिहाद से शुरू करते हैं। कोशिश करूँगा 10-15 मिनट के अंदर ये पूरा बाब आपको याद करवा दूँ। एक बात जहन में रखें, मैं पूरी किताब जो कुछ लिखा होता है वो नहीं बयान करता। जो अहम चीज़ें होती हैं मैं वही आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। जो मेन चीज़ें होती हैं ये जहन में रहे। आप बाद में सोचें कि कारी साहब ने ये चीज़ छोड़ दी, ये चीज़ छोड़ दी। जो मेरे जहन के मुताबिक अहम तरीन हैं मैं वही पढ़ाता हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से कभी मायूसी नहीं हुई। इंशाअल्लाह जो पढ़ाऊँगा वो आपके जनाब आएगा इम्तिहान में। जिहाद के लुग़वी माना क्या है? मेहनत कोशिश करना। जो मैं बोल रहा हूँ याद करते जाएं। जिहाद से मुराद क्या है दीनी इस्लाम में? दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, उम्मत मुसलमा के फ़रोग़ के लिए हर तरह की जानी माली कुर्बानी पेश करना, ये जिहाद है। दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर हर तरह की कुर्बानी पेश कर देना, जानी माली बदनी, हत्ता कि अपने आइज़ा अकरबा कुर्बान कर देना। यह है जिहाद का मफ़हूम। ये जिहाद का लफ्ज़ी माना भी मैंने बता दिया और मफ़हूम भी बता दिया। उसके आगे है जिहाद की चंद अक़साम जो इन्होंने लिखी है, मैं वही बयान कर रहा हूँ। आप सिर्फ हेडिंग याद कर लें। नंबर 1, ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद। इसका ज़िक्र हदीस पाक में है। अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद करना। ख्वाहिश ये चाहती है कि इंसान नमाज ना पढ़े, अच्छे अमल ना करे, ज़कात ना अदा करे, तो उसके ख़िलाफ़ जिहाद करना। ख्वाहिश नफ्स यानी नफसानी ख्वाहिशात, जो गलत ख़यालात हैं, उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना। नंबर 2, शैतान के ख़िलाफ़ जिहाद करना। नंबर 3, जिहाद बिस्सैफ, तलवार तीर के ज़रिए जिहाद करना, जो कश्मीर में जिहाद हो रहा है। मुदाफ़ियाना जिहाद करना, कोई गैर मुस्लिम हम पर हमला कर दे उसके दिफा में जिहाद करना। इसी तरह मुसलिहाना जिहाद करना, यानी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को दुनिया में फैलाना। ये जिहाद बिल इल्म भी इसे कह देते हैं। अच्छा जी, आगे है जिहाद। ये 3 अक़साम, उन्होंने 4 अक़साम बयान किए हैं। वैसे मशहूर अक़साम आपने दहम में पढ़ी थी। जिहाद बिल इल्म, जिहाद बिल माल, जिहाद बिन नफ्स। बिन नफ्स से मुराद जिहाद बिल सैफ था कि तीरों तलवार के ज़रिए जिहाद करना। आप 5-7 भी अगर लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। मुसलिहाना जिहाद लिख लें, मुदाफ़ियाना जिहाद, जिहाद बिल सैफ, जिहाद बिल इल्म, जिहाद बिल माल, जिहाद बिन नफ्स। ये 5-7 अक़साम लिख दें। उसके आगे है जंग और जिहाद में फ़र्क। जो काफिर करता है वो जंग होती है, जो मुसलमान करते हैं वो जिहाद होता है। जो दीन इस्लाम की खातिर हो, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर हो, वो जिहाद है। जो हम आपस में लड़ें वो जंग है, उसको जिहाद नहीं कहेंगे। तो काफिर की जंग होती है और मुसलमान का जिहाद होता है। उसके आगे है जिहाद के फ़ज़ाइल। ये 2-3 लिखे हुए हैं, आपने याद करने हैं। आसान है बिल्कुल। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रब की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए एक सुबह या शाम का सफ़र दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर है। बड़ी बात है। अच्छा, इस तरह मुजाहिद का, शहीद का एक कतरा खून का गिरने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है। उसके आगे है 2 आयात हैं छोटी, उसका तर्जमा आपने याद करना है। इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। उसके आगे है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आगे चलते जाएं। उसके आगे है हुकूकुल इबाद। इसकी आपने हेडिंग याद करनी है। ये तकरीबन हेडिंग इसकी 10-12 लिखी हुई है, आपने ये याद करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, मेरे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग में सिर्फ बोल देता हूँ, अगर कोई उसमें अहम बात होगी वो भी बोल दूँगा। हुकूकुल इबाद की हेडिंग, ये बड़ा सवाल आता है, ये बड़े सवालों में आता है। हुकूकुल इबाद पर नोट लिखें। तो वालिदैन के हुकूक,
اس کا مواد میں نے 10th کلاس میں آپ کو بچوں یاد کروا دیا ہے۔ اولاد کے حقوق میں نے کروایا ہوا ہے آپ کو یہ سوال۔ اسی طرح دو ہیڈنگ، تیسری میاں بیوی کے حقوق میں نے کروائے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی نیو کمر بچہ ہے تو ان بچوں سے رابطہ کر لے جو میرے پاس الائڈ کینال کیمپس میں پڑھتے رہے ہیں۔ 3 نمبر 4 رشتہ داروں کے حقوق، 2 آیتوں کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، ایک آیت ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ رشتہ داروں کے حقوق والی ہیڈنگ نکالیں گے، اس میں یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ قرآنی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، تو آپ نے دونوں یہ یاد کرنی ہے ان کا ترجمہ۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اور لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آگے 5ویں ہیڈنگ ہے اساتذہ کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، 6۔ اس میں ایک سوال آتا ہے، ہمسائے کی 3 قسم کے ہمسائے بیان کریں۔ حدیث کے مطابق ہمسائے کی 3 قسمیں ہیں، وہ بیان کریں۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوگی تو آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ بک میں لکھا ہوا ہے۔ ہمسائے کی 3 اقسام بیان کریں۔ نمبر 1 اوپر لکھا ہوا ہے، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہیں۔ نمبر 2 وہ ہمسائے اور وہ پڑوسی جو غیر رشتہ دار ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو رشتہ دار نہیں ہیں۔ رشتہ دار پڑوسی، نمبر 2 غیر رشتہ دار پڑوسی، اور نمبر 3 جن سے عارضی تعلق قائم ہو جائیں، مثلا کلاس فیلو، بس میں سفر کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کا شریک سفر بن گیا، جو جماعت میں ہم جماعت بن گیا، یہ تو 3 اقسام بیان ہوگی۔ اس کے آگے آپ نے یاد کرنا ہے غیر مسلموں کے حقوق، 7 ہیڈنگ، یہ 7 ہیڈنگ میں نے یاد کروا دی آپ کو، اور اس پر مواد آپ کو یاد ہے، یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آگے ہے محاسن اخلاق، اس کی ہیڈنگ ہے 4، بلکہ اس کی ہیڈنگ ہے 6 یا 7 ہے، یہ ہیڈنگ آپ نے یاد کرنی ہے بس۔ محاسن اخلاق کی دیانتداری، محاسن اخلاق، اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، پیچھے آپ نے پڑھا ہے حقوق العباد، یہ اخلاق حسنہ، محاسن اخلاق۔ اس کے آگے آئے گا رذائل اخلاق، اس کی ہیڈنگ وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ برے اخلاق کی ہیڈنگ، اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے، فہم و فراست دیا ہے، آپ خود بھی اس پر کو بہت کچھ لکھ سکتے ہیں۔ تو محاسن اخلاق کی پہلی ہیڈنگ ہے دیانتداری، آپ جہاں بھی رہیں دیانتداری سے کام کریں، چاہے سکول ہے، چاہے گھر ہے، چاہے دکان ہے، چاہے کارخانہ ہے۔ نمبر 2 چاہے آپ افسر لگ گئے ہیں، چاہے آپ ملازم ہیں، دیانتداری پہلی ہیڈنگ محاسن اخلاق کی، اچھے اخلاق کی۔ نمبر 2 ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا، بالکل۔ نمبر 3 سچائی، سچ بولنا، یہ حسن اخلاق میں شامل ہے۔ نمبر 4 عدل و انصاف کرنا۔ نمبر 5 احترام قانون، اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہ سمجھنا، احترام قانون، بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ اس میں ایک سوال آتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کی 2 اہم وجوہ بیان کریں۔ بک میں بیان کی ہوئی ہیں، لہذا میرے پیارے بچوں آپ یاد کر لیں۔ 2 اہم وجوہ کون کون سی ہیں احترام قانون کی؟ اور یہ سوال آتا ہے، احترام قانون کی 2 وجوہات، احترام قانون کو توڑنے کی، قانون کی خلاف ورزی کی 2 وجہ۔ نمبر 1 خود غرضی اور مفاد پرستی، خود غرض ہو بندہ، مفاد پرست ہو، اپنا فائدہ سوچے، خود غرضی سے کام لے تو قانون توڑتا ہے۔ نمبر 2 اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا فنے خاں سمجھنا کہ میں کوئی چیز ہوں، تو یہ 2 وجوہات۔ آگے 6ٹھی ہیڈنگ ہے کسب حلال، 7ویں ہیڈنگ ہے ایثار، قربانی کرنا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے لازماً بک سے پڑھنا ہے۔ اب چونکہ میرے پاس وقت قلیل ہے اور سبق طویل ہے اور 10 منٹ کے اندر سبق کو ختم کرنے کی دلیل ہے، تو لہٰذا آپ وہ واقعہ آپ نے خود یاد کرنا ہے۔ 2 واقعے بہترین لکھے ہوئے ہیں ایثار کے، بہت پیارے واقعے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 44 پر ہے، اور میں نے اپنی وہ جو میں نے بنائی ہوئی ہے یوٹیوب پر چینل، اس میں بھی یہ واقعہ دیا ہوا ہے، بہت پیارا۔ یہ آگے 7 اور 8ویں ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 8، یہ 7 ہیڈنگ ہو گئی، اور یہ صفحہ نمبر 7 کے 2 واقعے آپ نے لازمان پڑھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 7 ہیڈنگ ہے، صفحہ نمبر ہے 44، 54۔ اس کے آگے ہے رذائل اخلاق، اس کی ہیڈنگ آپ نے یاد کرنی ہے، جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر،
اور حسد. بس یہ 5 ہیڈنگ ہیں برے اخلاق کی. اس میں غیبت میں ایک سوال آتا ہے، وہ آپ یاد کر لیں غیبت میں، کہ غیبت کسے کہتے ہیں. حدیث قرآن کے مطابق مردہ بھائی کا کچا گوشت کھانا. نمبر 2، غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے میں اس کی برائی بیان کرنا، چاہے اس میں ہے یا نہیں ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے میں اس کی برائی بیان کرنا، چاہے وہ برائی اس میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے، وہ برائی ہے تو آپ نے غیبت کی ہے. اگر نہیں برائی ہے تو آپ نے تہمت لگائی ہے، جو غیبت سے بھی زیادہ گناہ ہے. تو غیبت کا مفہوم ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اور اگر اس میں برائی ہے تو وہ غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے تہمت لگائی اس پر. اور اس طرح یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کن 2 صورتوں میں غیبت جائز ہے؟ بڑا مشہور سوال ہے. حدیث کے مطابق اسلامی شریعت میں کتنی 2 صورتوں میں غیبت جائز ہے؟ جواب بڑا پیارا جواب ہے. کسی مظلوم کی، ظالم کے خلاف جج کے پاس، قاضی کی عدالت میں ایک مظلوم شخص شکایت کرتا ہے ظالم کے خلاف، جج کی عدالت میں، قاضی کی عدالت میں، یہ جائز ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ اس کے ظلم سے بچ رہا ہے. اور دوسری صورت میں غیبت جائز وہ ہے کسی فریب کار کی، کسی دھوکے باز کی، دھوکہ دہی سے، فریب کاری سے لوگوں کو روکنے کے لیے. اس کو پتا ہے کہ یہ ایسے کرتا ہے، یہ فریب دیتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ دغا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈیا ہے، فراڈ کرتا ہے. تو آپ اس کے فراڈ سے، اس کے دھوکے سے لوگوں کو آگاہ کر دیں، بھائی بچ جاؤ، یہ ایسا ہے، کہیں تمہیں نقصان نہ دے دے. تو یہ کسی فریب کار، دھوکہ باز کی دھوکہ دہی سے لوگوں کو روکنے کے لیے. اور آخر میں منافقت. یہ ایک سوال بڑا آتا ہے، منافقت ایک منافق کے عملی ہوتا ہے. منافق کی 3 نشانیاں بیان کریں. یہ لکھی ہوئی ہیں صفحہ نمبر 46 پر، 46 پر 3 نشانی لکھی ہیں. جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، بولے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اچھا، ایک ہے، اس میں سوال آتا ہے کہ منافقین نے کون سی مسجد بنائی تھی مسلمانوں کے مقابلے میں مدینے میں؟ جواب مسجد درار. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کے آگے ایک سوال آتا ہے، ایک ہوتا ہے عملی منافق، ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق. تو اس کی تعریف کریں. اگر کوئی پوچھے، بک میں ہے صفحہ نمبر 46 پر، سن لیں. عملی منافق اسے کہتے ہیں جو حضور کے، جو اب ہیں، آج کل کے عملی منافق ہیں. وعدہ کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ عملی منافق ہے. اعتقادی منافق حضور کے دور میں تھے، صرف جو منافق ہوتے تھے، عبداللہ بن ابی منافق، بڑے بڑے منافق ہوتے تھے. آج کل اعتقادی منافق نہیں ہیں، جن کا عقیدہ ہی منافقانہ ہو، آج کل عملی منافق ہیں. اور اس کے بعد بس یہ آج ہمارا سبق تقریباً حسد والا بھی چیپٹر، یہ حسد اس کی آخری ہیڈنگ ہے. 5 ہیڈنگ اخلاق رذیلہ کی، برے اخلاق کی، تکبر ہے اس میں. یہ 5 ہیڈنگ ہیں. آپ اپنے پاس بک رکھا کریں، جب میری باتیں سنا کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ میں نے آپ کو بہت جلد صفحہ نمبر 47 بلکہ 48 تک پہنچا دیا. یہ 2 باب ہمارے مکمل ہو گئے. تقریباً 50، آدھی کتاب مکمل ہوگی جناب، آدھی سے کچھ کم ہوئی ہے. کل 76 صفحے ہیں، اور آج ہم 48 تک پہنچ گئے ہیں 5 سبقوں میں. آج میرا 5واں سبق تھا. اللہ حافظ. جو مین باتیں تھیں میں نے بول دی ہیں، آپ اس کو بار بار سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ حافظ.